सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले 24 घंटे बहुत ड्रामेटिक थे उस डिप्लोमेसी के लिए जो पाकिस्तान इस वक्त आलमी तनाज़ा जिसका ताल्लुक़ अमेरिका, इसराइल और ईरान से है। पाकिस्तान का रोल तो उसमें बहुत मस्बत रहा, लेकिन जो ड्रामेटिकली स्टेटमेंट्स और नैरेटिव्स देखे हैं हमने पिछले 24 घंटे में, उसने फिर सवालिया निशान शुरू कर दिए हैं। जो अनसर्टेनिटी है उसको जो लोग समझते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या डिप्लोमेसी होती ही ऐसे है कि आप बज़ाहिर ऑस्टेंसिबली बहुत सख्त बयानात दें और पीछे बैक डोर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हों और एक्चुअली सिर्फ कुछ मीडिया के परसेप्शन पे काम किया जा रहा हो। एक्चुअली चल क्या रहा है? ऑन द अदर हैंड इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सहाफ़ी हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कोई कह रहा है कल कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई कह रहा है 2 दिन बाद आ रहे हैं। CNN, जियो, समा, कौन से ऐसे चैनल्स हैं इनफैक्ट इंटरनेशनल और पाकिस्तानी चैनल्स जो इस पे रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन सोचने की बात यह है कि बहुत मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। इसके ऊपर तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर मसूद अहमद करें, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अहमद हसन अल अरबी मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद हसन, मैं आपसे पहला सवाल करूंगी, ये एक्चुअली चल क्या रहा है? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कल ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, ईरान का शुक्रिया अदा किया और फिर दोबारा बंद कर दिया गया। ये सब क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपने जैसे अपनी इब्तिदाई में भी कहा कि डिप्लोमेसी क्या होती ही ऐसे है, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन उसको करना चाहूँगा विद योर परमिशन कि आमतौर पे जब 2 पार्टीज जंग लड़ रही होती हैं, जंग लड़ने के बाद जब वो टेबल के ऊपर आती हैं या पीस की नेगोशिएशन या सीज फायर नेगोशिएशंस वो कर रही होती हैं, तो उनके पास टेबल के ऊपर बैठ के अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत मुख्तसर से टूल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक टूल उनके पास मौजूद होता है जिसमें वो इकोनॉमी का सहारा लेते हैं अपने आप को, अपनी पोजीशन को बेहतर करके अपने हरीफ को प्रेशराइज करने के लिए। दूसरा वो रेटरिक का सहारा लेते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बल्कि स्टेटमेंट्स, बहुत ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स आएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ताकि टेबल के ऊपर जो उनका फरीक है वो अंडर प्रेशर आ सके। और तीसरा उनके पास जो टूल होता है वो पोजीशनिंग का होता है, मतलब अपने ट्रूप्स या मिलिट्री एसेट्स को वो इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि वो दुश्मन को एक मैसेज दे सकें कि हम ये भी कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे नहीं, सिर्फ अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए वो इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इस वक्त जो आप देख रही हैं मीडिया के अंदर जो रेटरिक आप देख रही हैं, नंबर 1 वो एक नेचुरल रेटरिक होता है कि जब भी कोई पीस एग्रीमेंट या पीस टॉक अपनी कंसोलिडेशन की तरफ या किसी कंसेंसस की तरफ जा रहा होता है, जैसे डेटन वुड एग्रीमेंट की, आप गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की आप बात करें, जब वो बिल्कुल अपनी कंसेंसस के करीब पहुंच गए थे तो स्पॉयलर्स के अटैक्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए थे। उसी तरह आप जो बाकी ये इस वक्त जो नेगोशिएशंस चल रही हैं ईरान और अमेरिका की वॉर को लेकर, वो जैसे जैसे अपनी बेहतरी की स्टेज की तरफ या कंसोलिडेशन की तरफ जाती जाएंगी, आप स्पॉइलर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा देखेंगे और नेचुरली आप रेटरिक को भी बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि हर किसी की कोशिश होगी कि रेटरिक को थोड़ा शार्प करके हम टेबल के ऊपर अपनी जो चीजें हैं वो मनवा लें। लेकिन और अहमद ये वाजे कर दें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी कि जो आप कह रहे हैं कि स्पॉयलर्स होते हैं कंसोलिडेशन की तरफ जब मामला जा रहे हो, तो जो स्पॉयलर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से होते हैं? क्या वो मुतल्लिका पार्टी से ही होते हैं या वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं? देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान में, इसमें स्पॉइलर एलिमेंट मल्टी लेयर्ड है। आपको जो एक्टर्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मिलेंगे। अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है, एपेक्स जिसका नाम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसी की वजह से, उसी के प्रेशर की वजह से तो ये जंग हुई है। सो वो वहां पे भी स्पॉइलर मौजूद है। इसराइल बजाते खुद एक स्पॉइलर एंटिटी है। आप दूसरी तरफ एक छोटा सा स्पॉइलर, आपके बॉर्डर के साथ भी इंडिया बैठा हुआ है। सो स्पॉइलर्स मल्टीपल हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और उन स्पॉइलर्स के पास जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास इस आउटकम को शेप करने की ताकत और इख्तियार मौजूद है, लेकिन इसके आउटकम को डिटरमिन करने का इख्तियार उनके पास मौजूद नहीं है। वो अभी भी सिक्योर है एक्टर्स के हाथ में। ठीक,
یہ بہت اچھی خبر ہے اگر ایسا ہی ہے تو، اور اس کے چانسز ہیں۔ بغیر مسعود صاحب، چیئرمین ایرانی خارجہ پالیسی کمیٹی کے ابراہیم عزیزی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ جو سخت بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور ہم جیت گئے ہیں، یہ ان کے سخت اعلانات کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کہ ہم نے دوبارہ بند کیا۔ آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ واقعی یہی وجہ ہے، یا جو احمد بات کر رہے ہیں کہ it happens during diplomacy that when things grow towards consolidation, spoilers work and it is one of the factors؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ بالکل ایسا ہے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو اپوزنگ پارٹی کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پریشر ٹیکٹس ہے۔ سو میرے حساب سے اٹ از پوسچرنگ بھی ہے، دونوں طرف سے کی گئی ہے، اور پھر دے آر ٹرائنگ اسے لیوریج کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں فار دی کنسیشنز جو ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ ابھی بھی جس طرح ہے بہت سارے ایشوز پہ ابھی تک ڈیسیجن نے اگری نہیں کر سکے ہیں، تو وہ والا ہے۔ پھر ریٹرکس بھی ہیں پبلک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، کیونکہ پریشر دونوں طرف سے ٹرمپ کے لیے بھی ہے، ایرانی آفیشیلس کے لیے بھی بہت اس میں پریشر ہے۔ تو لائکلی ابھی دیکھنا جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی ایران نے کلوز کر دیا اور نیول بلاکیڈ بھی ہے، سو اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب ریولیوشنری گارڈ کور نے دے ہیو ٹیکن اوور، اور اس کے بعد سے ابھی دیکھیں کہ جس دن عباس عراقچی کا ٹویٹ آیا، پوسٹ آئے ایکس پہ، دیٹ واز ناٹ ویل ریسیوڈ بائی ریولیوشنری گارڈ کور والوں نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ ڈویژن ہے۔ اب ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ ریولیوشنری گارڈ کور میں اور باقی پولیٹیکل گورنمنٹ میں آپس میں دیر از اے براڈ ڈویژن ہے، سو وہ والا فیکٹر ہے۔ دین دیر آر جو پوزیشن میں دیر جو ہے نا کافی آپ سمجھ لیں اختلافات ہیں امریکہ اور ایران کے اس میں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو دیر آر سیورل پوائنٹس جس پہ دے ہیو ناٹ ایگریڈ، کہ جس طریقے سے اب ابھی اطلاعات تو تھی کہ بہت ساری کی ہوئے، لیکن بہت ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ انہوں نے ایگری نہیں کیا ہے، تو ایک اس سے بھی مسئلہ ہے۔ دین دیر از ایرانین گروپ ہے جو سیٹ ان میں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انیشلی ہم جا سکتے ہیں کہ ایک ایم او یو ہو یا سارٹ آف این ایگریمنٹ کر لیں ٹو ایکسٹینڈ سیز فائر، اور اس کے بعد پھر ہم کمپریہنسو ایگریمنٹ کے لیے ڈائلاگ کو جاری رکھیں۔ سو یہ والے پروپوزل ہیں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تھوڑی دیر پہلے سوال یہی کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا آفٹر گیٹنگ موسٹ پروبلی دی بریفنگ جو ان کو ملے گی، اینڈ دین ہی سیڈ کہ ایران بلیک میل کر رہا ہے۔ سو دیٹس وائی دیکھیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے، تو لائکلی ابھی بھی یہ ہے کہ بہت کور ایشوز ایسے ہیں جس پہ ایگری یہ نہیں کر رہے دونوں پارٹی سے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، ایک تجزیہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ دونوں پارٹیز نے بہت سخت پوزیشنز لی ہیں، اور پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے دونوں کو یہ چانس مل گیا ہے کہ اب وہ اپنی سخت پوزیشن کو شو بھی کریں، فیس سیونگ بھی ہو جائے خاص طور پہ امریکہ کی، اور اس کے بعد ڈائی ڈاؤن ہو جائے سچویشن، لیکن یہ نہیں ہو پایا۔ لائکلی ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ آف ریمپ، وہ چاہتے ہیں سیٹلمنٹ ہو کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز پہ جانا ہے۔ ایون آج میں نے ان کے بات چیت سنی ہے تو وہ کوئی سخت میں نے لہجہ نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا بات چیت ہمیں ابھی تک جاری ہے، اور انہوں نے کہا ہوپ فلی تھنگس ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن، ان کا یہ ماننا تھا۔ لیکن پریشر تو اس حساب سے میرے خیال میں دونوں کے اوپر بہت سارا پریشر ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ابھی جو مجھے ایشو لگ رہا ہے دیٹ از وہ جو انرچ یورینیم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں امریکنس کہہ رہے کہ آپ ہمارے ہینڈ اوور کر دیں، تو اس پہ ایرانیز وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ دیٹ از ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ اور سیکنڈ اسٹریٹ آف ہارمز کی ماڈلٹی سے میکینزم ہے، اس پہ مسئلہ ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ آج لیبنان میں سیز فائر کی وائلیشن دوبارہ اسرائیل نے کر دی ہے۔ سو دی اسپائلر اسی کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ ایک سچویشن کریٹ کر دی ہے۔ حزب اللہ ہیز ریفیوز کہ آپ لیبنان جو بات چیت کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے کہا ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے۔ سو دیکھیں ہر طرف سے اسپائلرز بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، اور ودن امریکہ ایز ویل ایز ایران میں بھی ہارڈ لائنرز بھی ہیں، تو ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہے۔ بٹ پاکستان کا اسٹل ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سولوشن ہو جو شوڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو آل ہو۔ ٹھیک ہے بغیر صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ احمد، میں یہ واقعی سمجھنا چاہتی ہوں، بطور پاکستانی ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان بہت بہترین کردار ادا کرے اور کر بھی رہا ہے، اس کا اثر نظر بھی آتا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں پیچز آتے ہیں اور سخت بیانات کے،
اس سے پاکستان کے امپریشن کو کتنا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ 3 دن کا دورہ ایران، اس کے بعد واپس آنا، ہرمز کھلوانا، وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ سعودی عربیہ تھے، ہمارے ملک میں ہمارے اپنے اتنے چیلنجز ہیں، پھر بھی پاکستان یہ کر رہا ہے. تو جب ایسے سخت بیانات آتے ہیں تو اس پہ فرینکلی آئی وانٹ ٹو نو کہ اس پہ ہمارے مورال پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہاؤ ڈو وی کیپ اپ ود دس؟ دیکھیں ہمارا مورال، وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ پینڈلم جو ہے نا وہ موو کر رہا ہوتا ہے ایک ایج سے دوسرے ایج کی طرف. تو جب ڈپلومیسی یا نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو میڈیا یہ شو کرتا ہے کہ پینڈلم کی طرح چیزیں ایجز سے ایک سے بالکل مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں ود ان منٹس. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگوسیشنز کا یا وہ سرکمسٹانسز، حالات کا پینڈولم رکا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک اسٹیڈی گروتھ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جہاں تک نیگوسیشنز کی بات ہے یا جو آپ نے بات کی ہے کہ ہارڈ اسٹیٹمنٹ ریٹرک جو ہے وہ سارا آ جاتا ہے، دیکھیں اگر پاکستان کے اندر یا آپ نے کیپیبلٹی دیکھی کہ پاکستان نے ورلڈ وار 3 کو ایورٹ کیا اور یہاں پہ یہ جو فریق 47 ایئر سے ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تھے، اس طریقے سے ان کو ٹیبل کے اوپر بٹھایا، برج کیا گیپ کو، آپ نے جس طریقے سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر نیویگیٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈپلومیٹک پاسچرنگ ہے یا جو آپ کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ یا ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے. سو جب آپ کی وہ چیز ڈیپ ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے وہ سیز فائر اچیو کر کے دی ہے کہ جس سے پہلے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان تھی، پوری دنیا جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی تھی. پاکستان نے وہ کر کے دے دی، پوری دنیا نے اس بات کو ایکنالج کیا. پوری دنیا کو اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کمپلیکس انوائرمنٹ ہے، کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے. یہ صرف سیز فائر کی بات نہیں ہے، صرف ڈی ایسکیلیشن کی بات نہیں ہے. جب ایران کہتا ہے کہ سسٹینیبل پیس چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر مجھے سیکورٹی فریم ورک کے اندر چینجز چاہیے. اور پاکستان کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ملٹیپل لیئرڈ سیکورٹی فریم ورک ہے، بہت ساری چیزیں. تو پاکستان کی اپروچ ڈپلومیسی کو لے کے وہ انٹینشن کے اوپر بیس کرتی ہے، اور انٹینشن ہماری بالکل انکنڈیشنل اور کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر پیس ہوگا تو پاکستان کے اندر پیس ہوگا. باقی حالات کو لے کے پاکستانیوں کو کسی قسم کی کوئی ڈیلوژن یا ہیلوسینیشن ہمیں نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ، ہمیں پتہ ہے کہ تھنگس کوڈ گو بوتھ ویز. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر یا انفارمیشن ڈومین کے اندر کوئی اتنا زیادہ پمپ اپ نہیں کر رہے کہ یہ ہم نے پیس لے آئے اور یہ لے آئے. یہ بڑا ریسٹرکٹڈ اور بڑا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ پاکستان دنیا کے آگے بھی جا رہا ہے اور اپنی اور بالکل احمد اسی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ریسٹرکٹڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے اوپر میڈیا پہ بات ہو رہی ہے تو صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس ریس میں نہ پڑیں کہ آپ کے پاس خبر آ رہی ہے نہیں آ رہی. کیونکہ اگر ایک پروسیس کا پیس لو ہے تو آپ اوتھینٹسٹی کے لیے وقت لگا لیں، لیکن ہر 15 منٹ کے بعد نئی خبر نہیں دیں، وچ کریٹس اے لاٹ آف کیوس. میں بالکل اگری آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں یہ بات آپ دوبارہ سے ایک دفعہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیگوسیشنز اور پیس پروسیس ہو رہے ہیں، ان کا جب ہم نیگوسیشنز کو پڑھتے ہیں، پیس پروسیس کو پڑھتے ہیں نا، تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اس دفعہ جو ایکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہے، اس ٹاکس کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے. اور ان سیریسنس کو میئر کرنے کا پیمانہ پتہ ہے کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ وہ ایکٹرز کتنی کم انفارمیشن میڈیا کو دے رہے ہیں. جتنی کم انفارمیشن میڈیا کو جائے گی اتنے زیادہ ٹاکس میں سیریسنس ہے. جتنی میڈیا کے پاس انفارمیشن کم آئے گی اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں گے. یہ بات ہمارے میڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو بڑی آسانی ہے. I'm happy that you made me understand that کیونکہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا تو ایک پورشن پڑھا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بھی پتہ ہوتی ہیں. I really wanted to know that. اور اسی لیے صحافیوں کو چاہیے کہ بجائے کہ وہ یہ گلا کریں کہ خبر ہم تک کیوں نہیں پہنچی، وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ خبر آپ تک کیوں نہیں پہنچی. بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے، اینڈ دا ویری نیکسٹ مومنٹ ایک سخت بیان آ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہوتا ہے. بٹ بینگ میڈیا وی بیکم کوائٹ امپیشنٹ اینڈ وی وانٹ ٹو ڈگ مور. بریگیڈیئر مسعود صاحب، مجھے بتائیں کہ اگر نیول بلاکیڈ کا آپشن نہ آتا تو کیا صورتحال مختلف ہو سکتی تھی؟ بالکل لائکلی تھی. اور اس میں دیکھیں نا ٹٹ فار ٹیٹ ڈیسیجن انہوں نے ایکشنز لیے ہیں. اور اب اس میں مسئلہ یہ بھی آیا کہ جب چیزیں سیٹل ہو رہی تھی، امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی باقی تمام جہاز یہاں سے گزر سکتے ہیں، ایرانین جہاز نہیں گزر سکتے، ایرانین اپروڈ شپ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں. تو وہ ایک بون آف کنٹینشن تو اس وقت سے بن گیا تھا.
اور تو اب اس کے بعد ابھی یہ ہے کہ ان کے جو آئل پہ پہلے انہوں نے پابندی ہٹائی تھی سیل کے لیے، اب انہوں نے دوبارہ وہ لگا دی ہے، وہ بھی بین کر دیا ہے. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ بھی ہوا. لبنان میں جو واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر کی وائلیشن ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو ایک ایسے سچویشن ڈیولپ ہوئی. پھر IRGC نے ابھی اسٹریٹ آف ہارمز کو ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں سے کوئی شپ نہیں گزر سکتا ہے. پہلے کہا تھا گزر سکتے ہیں لیکن ہمارے اپروڈ شپنگ لین سے گزر سکتے ہیں، تو ابھی نہیں ہے. سو نیول بلاکیٹ سے ابھی بھی میرا خیال میں امریکنس دیکھیں نا، سب کا مقصد کیا ہے، لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے. امریکنس تو یہی اچیو کر رہے تھے. امریکنس بھی دیکھیں، آلدو امریکنس آگے تھا ہی نہیں، وہ انٹرنیشنل واٹرز میں بیٹھ کے ان کو روک رہے تھے. سو میرے خیال میں ایک قسم کی کوشش انہوں نے کی ہے، اور موسٹ پرابلی آپ دیکھیں گے وی ول سی سم چینجز. ابھی آج ٹرمپ صاحب کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوبارہ بات کرنی ہے. اس سے آج کی اس سے بات چیت سے میں نے جو اندازہ لگایا کوئی اس میں ہاٹ لائن انہوں نے لی نہیں ہے. تو ہوپفلی میرا خیال میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب 2 دن پہلے جب بلاکیڈ کی بات کی اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں نے کہا کہ ایران صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے. اس سے پہلے رپورٹ ہوتا رہا کہ تقریباً 80% معاملات طے ہو گئے ہیں. تو پھر اگر امریکہ نے خود یہ کہنا تھا کہ ایران اپنی عوام کو دکھانے کے لیے بیانات دے رہے، تو پھر نیول بلاکیڈ کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے خود؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل اسی طریقے سے یہ ریٹرک کی وجہ سے یہ چیزیں ہے، کیونکہ اب وہ ایران بھی نہیں چاہتا ہے کہ پبلک کے سامنے کیسے وہ بات کرے. سو دیر فور دیکھیں کہ ڈسپائٹ ہماری اتنی ہے، اور میرا خیال میں ہوپفلی چیزیں آپ پھر بھی دیکھیں گے سیٹل ہو جائیں گے. منڈے کو نہیں ہوتے تو ٹیوزڈے کو آگے نیکسٹ کپل آف ڈیز میں چیزیں سیٹل ہو جائیں گے. دی اونلی تھنگ میں نے کہا کہ میجر ایشو نیوکلیر والا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہے. میرا خیال میں پراکسیز کا بھی ہے، لیبنان کا بھی ایشو درمیان میں اس میں ہے. تو ہوپفلی تھنگس ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن. لیکن آپ دیکھیں پوسچرنگ ہے، اور ایک تھوڑا سے وہ ایران سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک ایج ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ ہم نے بھی سسٹین اتنی آنسلاٹ، اتنے بمبنگ ہوئی اور اتنے ڈیکیپیٹیشن آف دی لیڈرز ہوئے، اس کے باوجود دے ریمین انٹیکٹ. تو دیر فور وہ سمجھتے وہ ہیں، لیکن امریکن سمجھتے ہیں آپ ریم ہمارے اوپر جس طریقے سے اب ہم پریویل کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں وہ دونوں ون ون سچویشن کے لیے یہ کوششیں جاری ہیں. لیکن درمیان میں ہوپفلی جس طرح پاکستان نے سینسریٹی کے ساتھ ایفرٹس کی ہیں، پلیٹ فارم دیا ہے، اور فیلڈ مارشل کا 3 دن کا وزٹ ہے، اور اسپیشلی جس طرح ہی وزٹڈ آلسو جو پاسداران کا ہیڈ کوارٹر ہے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بھی گئے ہیں. میٹ دیئر کمانڈر جو بیسکلی ہی از ناٹ اونلی پاسداران کو لک آفٹر کرتا ہے بلکہ آتش کو بھی لک آفٹر کرتا ہے. سو دیٹ واز این امپورٹنٹ موو. ہوپفلی میں تو آپٹیمسٹک ہوں کہ حالات بہتری کی طرف ہی جائیں. ٹھیک ہے احمد، نیوکلیئر ڈیڈ لاک کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیا واقعی یورینیم ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایران سے یو ایس؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ایران ایسا کیوں چاہے گا؟ اس کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز کا لیوریج تھا، بڑے ٹیکنیکلی ایران نے استعمال کیا، اسی کے اوپر ایران پلے بھی کر رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایران کو یہ کرنے کی؟ جی دیکھیں، میں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے میں نے تب سے عرض کیا تھا کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ کہتے تھے کہ ایران کے پاس ایک بہت پاورفل ٹول موجود ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ ٹول آف ایسکلیشن نہیں ہے، ایران کے پاس وہ سب سے زیادہ طاقتور ٹول آف ڈی ایسکلیشن ہے. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے پوری دنیا کے اوپر اثر آئے گا، اور پوری دنیا سے پریشر آئے گا اس پارٹی کے اوپر کہ جس نے وار انیشیٹ کیا کہ وہ وار کو روکے. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے یا یورینیم کی بات ہے، دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرا اپنا ناقص جو تجربہ ہے اس کے مطابق آئی بلیو کہ یہ جو نیوکلیئر والی ساری بات چیت ہے اس کی جو زیادہ ویلیو ہے وہ آپٹیکل ویلیو ہے. JCPOA کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس میں تو ایران نے اگری کر لیا تھا ہر چیز کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ اس میں سے واک آؤٹ کیا. سو آئی تھنک جو باقی چیزیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ سینکشنز کی ہے، ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ اپنے آئل کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر سیل کرنے کے لیے، ایران کے لیے جو پرائیورٹی ہے وہ سسٹینیبل پیس کی ہے. مثال یہ کہ امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرے. امریکہ کے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ کے بعد جو ان کا انٹرنل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ان سنک اور ان لائن کہ جو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ان کے لیے کنوینئنٹ ہو، فیزیبل ہو، وہ اس کے لیے کام کریں گے. اور اس ساری سچویشن کے اندر جب بھی دیکھیں آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ آپٹکس ہوتے ہیں.
امریکہ کی اپنی پبلک کے آپٹکس ہیں اور ایران کی اپنی آڈینس کے لیے آپٹکس ہیں. سو دونوں کی کوشش ہوگی کہ اپنے آپٹکس, جیسے مثال کے طور پہ جب رائزنگ لائن 1 کے بعد سیز فائر ہوا ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر B-2 بامبرز کے ساتھ اٹیک کیا. ایران نے کہا ہمارا جہاں پہ اٹیک ہوا, ہم نے تو 2 مہینے پہلے وہ سارے جو فیسلٹیز تھی وہ خالی کر دی تھی. اور جب ایران نے اٹیک کیا قطر کے اندر امریکن بیسز کے اوپر, تو امریکنز نے کہا ہم تو بہت عرصہ پہلے وہاں سے بیسز ہم نے خالی کر دی تھی. تو وہ ایک آپٹکس جو تھے وہ دونوں نے کیش کیے, وہ دونوں نے آپٹکس لی اپنی اپنی آڈینس کی. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ آپٹکس سیز فائر کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یہ جو نیوکلیئر کی بات چیت دیکھ رہی ہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ جو گفت و شنید ساری ہو رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آپٹیکل ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سبسٹینشیل جو فزیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کی ویلیو ہوتی. ٹھیک, مسعود صاحب آپ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کریں, کیا اس کا رسپانس ہے آپ کا اس کے اوپر کہ امریکہ نے کہا کہ ہم ان فرینڈلی ہو جائیں گے, آلدو احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران رضامند نہ ہوا نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ لانے پہ تو وہ دے کین بی ان فرینڈلی. نیوکلیر ایشو جو امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اٹ از فار اسرائیل کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسرائیل کا پریشر ہے کہ وہ چاہتے ہیں نیوکلیر کیپیبلٹی کو ایٹ آل کاسٹ اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں نا کہ 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہوا تھا, اور اس میں تو ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی, اور ایون کچھ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو انریچ یورینیم اس وقت تھا دیٹ واز ٹرانسفر ٹو رشیا. ابھی بھی ایک کسی زمانے میں جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایران ہی نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ کنسورشیم سیٹ ہو سکتا ہے, یہ کنسورشیم کو ہینڈ اوور ہو سکتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے, امریکہ کو نہ دے کسی اور کو دے, تو یہ چانسز ہے. تو دیٹس وائی آپ کہتے ہیں نا 460 kg سے 970 پاؤنڈز کا انریچ یورینیم میں اس سے 10 بم بن سکتے ہیں, تو وہ اس لیے ایک تھریٹ محسوس کر رہے ہیں. باقی چیزیں آپ دیکھیں, جو جنیوا میں بات چیت ہوئی ہے, جو مسقط میں بات چیت ہوئی تھی اس جنگ سے پہلے, ایران تو زیرو انریچمنٹ پہ تیار ہوا تھا, لیکن سنس ابھی آ کے یہ ہوا کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہے, تو دیٹس وائی ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پیسفل مینس کے لیے 3.67% وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو, ہم وہ کر سکتے ہیں. جو سوال ہے کہ ڈسپوزل کیا ہوگا اس کا, باقی انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں نے کہا تھا اگر یہ آپ کوشش کرتے ہیں رجیم چینج کرنے کے لیے, تو جو پیچھے سے نئی لیڈرشپ آئے گی دے ول بی ویری ہارڈ, جو ہارڈ لائنرز ہوں گے. اب یہ پروف کر رہے ہیں کہ جتنے ابھی ڈیسیجن میکرز ہیں ریولیوشنری گارڈ کور میں بہت ہارڈ لائنرز ہیں, اور میرے خیال میں وہ اپنی بات منوانے کے لیے they can go to any limit. وہی پریسائزلی احمد, ٹرمپ صاحب کے پاکستان آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ کیوں ٹرمپ صاحب نے جب خود کہا ہے کہ اگر چیزیں بہتر جاتی ہیں تو میں پاکستان وزٹ کرنے سے ریلیٹڈ انہوں نے خود اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو اس میں آپ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کے چانسز ہیں کہ اگر حالات سیز فائر اور نیگوسیشن اور سسٹینیبل پیس کی طرف جاتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ وہ خود تشریف لے کے آئیں گے یہاں پہ. سرٹینٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, حالات ابھی بھی فلوئڈ ہیں, چیزیں کس طرف جاتی ہیں یہ وقت ہی بتائے گا, لیکن ابھی جو انڈیکیشنز چاروں طرف سے آ رہی ہیں اس کے مطابق کافی چانسز ہیں کہ وہ وزٹ کریں گے پاکستان. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور اس وقت سب سے بڑا سوال جس کا جواب موسٹ پروبیبلی مزید ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بعد ہمیں ویکینڈ کے بعد ملے گا کہ کیا امریکہ ایران کے $20 بلین واپس کرے گا, یہ ان کے ایسیٹس ہیں. اینڈ آن دی ادر ہینڈ کیا نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے ایران کو ری پوزیشننگ کرے گا. یعنی ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور مجھے جوائن کر رہے ہیں باقر سجاد صاحب, مڈل ایسٹ پالیٹکس اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ باقر صاحب آپ جوائن کریں. آپ کی یو آر ون آف دا جرنلسٹ جن کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں ڈپلومیسی کے حوالے سے. آج کل پاکستان میں بڑا ریئر ہوا ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے ابھی؟ اب نائب ہرمز کھلی, پھر بند ہو گئی, پھر کچھ جہازوں پہ فائرنگ بھی ہوئی, اور ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ بہت بولتے ہیں, انہوں نے ایک ہی بیان میں کئی متضاد باتیں کی, دوبارہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے. آپ یہ جو سخت پوزیشنز اختیار کی گئی ہیں اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ ابراہیم عزیزی نے بھی بہت سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تجارتی جہاز گزریں گے جن کو پاسدار انقلاب اجازت دیں گے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو. تو آپ واٹ ڈو یو ریڈ بٹوین دا لائنز؟ میرے خیال میں جو بیک چینلز کام کر رہے تھے اور جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس میں ایک امپاس آ گیا, اور اس امپاس کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل
जो एक ईरान की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के शेप में, तो उसके बाद ट्रंप ने उसको वेलकम भी किया, पाकिस्तान के एफर्ट्स को भी वेलकम किया, लेकिन उसके बदले में जो उन्होंने ब्लॉकेड पिछले हफ्ते से लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको हटाने से इनकार कर दिया। इस वजह से कि ईरान को अपनी पब्लिक को भी ये सेल करने में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोल दी है, तो उसके रेसिप्रोसिटी में हमें क्या मिला। प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवर के तौर पे इमर्ज होके ईरान के लिए आया है, तो वो किसी तौर पे ये नहीं चाहेंगे कि हम इस पे अपनी पोजीशन छोड़ दें, और इन्होंने दोबारा से बंद करके, खोल के भी और बंद करके दोबारा से इस बात का इरादा किया है कि इसके ऊपर हमारा सॉवरेन कंट्रोल है और हम डिटरमिन करते हैं कि कौन यहाँ से पास होगा और नहीं होगा। तो इस तरह से वो अपनी जो उनकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको उन्होंने री एम्फसाइज किया है। और बाकी साहब, ये तो इस्टेब्लिश था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के लिए कितना अहम है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजिकली ईरान ने अब की है। और अहमद साहब आपके ज्वाइन करने से पहले कह रही थी कि इट इज़ टूल ऑफ डी एस्केलेशन। अगर वेपनाइज किया भी है ईरान ने तो ये डी एस्केलेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो फिर क्यों चाहेगा ईरान कि वो इस लिवरेज को डाउन प्ले करे, क्योंकि उसकी वजह से अमेरिका को अपनी पोजीशन चेंज करना पड़ी। एक तो ये सवाल, दूसरा है कि ईरान मेंटेन कैसे करेगा इस लिवरेज को अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है किसी तरह। नहीं, ईरान किसी तरह इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। ईरान ये नहीं चाहता कि हम आज ये स्ट्रेटेजिक लीवरेज छोड़ दें और नेगोशिएशंस में वो उसके बगैर जाएं। क्योंकि ट्रंप ने जो चीज़ कही थी वो ये कहा था कि मैं नेवल ब्लॉकेड उस वक्त हटाऊंगा जब फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो अगर ईरान इस वक्त छोड़ देता तो फिर होता कि वो उस जो है अपनी जो लीवरेज के बगैर नेगोशिएशन टेबल पे जाता, तो उसके पास कार्ड्स वो नहीं होते जो पहले वो इस वक्त इस्तेमाल कर सकता है। तो लिहाजा उसने अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल को रीअसर्ट करके ये साबित किया है कि वो अपने इस जो ट्रंप कार्ड को होल्ड कर रहा है अभी भी, और उसको अप्लाई करता रहेगा। उसी के ज़रिए आपने देखा कि ईरान ने जहाँ पे एक वर्ल्ड सुपर पावर को उसने इस वक्त तो यूनिपोलर वर्ल्ड है और एक ही बड़ी पावर है, अगरचे चाइना एक राइजिंग पावर ज़रूर है, लेकिन उसको एक तरह से उसने स्ट्रेटेजिकली शिकस्त दी है और उसके पास कोई उस तरह का वेपन नहीं था कि जिससे कहें कि उसने इतनी बड़ी डिफीट अमेरिका को दे सके, एटलीस्ट स्ट्रेटेजिकली, नॉट टेक्निकली इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, मिलिट्री के सेंस में अगर हम कहें कि वो डिफीट हुई, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक उनको डिफीट हुई, उनको आना पड़ा नेगोशिएशन के टेबल पे। तो इतने बड़े लीवर को इतनी आसानी से ईरान जाने नहीं देगा। और बाकी साहब, ईरान ने ये भी कहा है कि सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने कमिट नहीं किया, तो फिर जो मौजूदा डेड लॉक है, चाहे वो न्यूक्लियर एस्पेक्ट के ऊपर है या नेवल ब्लॉकेट के ऊपर है, वो क्या एक्सटेंड हो सकता है, ये जो एक अनसर्टेनिटी है, या फिर हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब पहले अमेरिकन्स पाकिस्तान में थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमने देखा कि वो जल्दी वहाँ से चले गए और उसका इंप्रेशन ये आया कि मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद सिचुएशन बदल गई। तो क्या ये स्टेटमेंट भी इसी तरह दी गई है और वो फिर टेबल पे इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल ये प्रोसेस ब्रेक डाउन कर गया। और जो पहले संडे की आप बात कर रही हैं, जो पिछले संडे को हुआ था, तो उस वक्त भी ब्रेक डाउन नहीं किया था। वो कुछ लोगों की मिसरीडिंग जरूर थी। वो एक जो आप वैंस की स्टेटमेंट पढ़े हैं अगर बगौर, तो उसमें लिखा है कि हम एक प्रपोजल दे के जा रहे हैं, उनको, ईरानियों को दे के जा रहे हैं, एंड इट इज़ फॉर देम टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा कि जी दे हैव टू अर्न अवर ट्रस्ट। तो लिहाजा ना उस वक्त प्रोसेस ब्रेक डाउन हुआ था ना अब ब्रेक डाउन हुआ। अभी ये हुआ है कि टाइमलाइन जो है वो बहुत नैरो हो गई है। अब आपको पता है कि 21 तारीख की रात को या 22 की सुबह को इनका सीज़फायर ख़त्म हो रहा है, लिहाजा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। यहाँ पर जो पोजीशन हम देख रहे हैं वो ये है कि ईरान ये कह रहा है कि आप नेवल ब्लॉकेड हटा दें, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। लिहाजा जो बॉल है वो ट्रंप के कोर्ट में है इस वक्त। ट्रंप अगरचे ये कह रहा है कि मुझे ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन उसको करने के लिए, उसको ईरान को दोबारा से नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, जो कि एक सॉर्ट ऑफ प्री कंडीशन है इन टॉक्स के लिए, तो उसके लिए ट्रंप को पहला कदम लेना पड़ेगा। ट्रंप को अपना नेवल ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, और ये ब्लॉकेड वॉर के दिनों में नहीं था।
یہ بلاکیڈ اس نے ٹاکس کے بعد لگایا ہے. یہ پچھلے 23 تاریخ سے یہ بلاکیڈ افیکٹو ہوا ہے جبکہ ٹاکس کا پہلا راؤنڈ ہو چکا تھا. تو میرا خیال میں یہاں پہ ٹرمپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ اس پروسیس کو ریوائیو کیا جا سکے. جہاں تک آپ نے فائل کی بات کی تو نیوکلیر فائل کے اوپر ابھی نیگوسیشنز سٹارٹ ہونی ہے. دونوں سائڈ سے اپنی پوزیشنز واضح کر دی ہے. میں نے پہلے بھی شاید سوشل میڈیا پر بھی 2 شوز میں بھی کہا کہ ابھی تک دونوں سائڈ نے اپنی پوزیشنز رکھی ہیں, وہ میکسیملسٹ ہو سکتی ہیں, ان کے اوپر نیگوسیشنز نہیں ہوئی. ان میں ایک تو یہ نیوکلیر فائل بھی ہے, ان پہ ایران کا ریجنل پوسچر بھی ہے اور سینکشنز کا ریلیف بھی ہے. اس پہ ابھی کوئی اتنی لے دے نہیں ہوئی. ابھی تو وہ ایک ماحول سازی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس پروسیس کو سٹارٹ کیا جائے. اسی وجہ سے باقر صاحب, یہ جو آپ نے ابھی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی بات کی تھی, یہ اس کا تعلق زیادہ یو ایس سے ہے, ایران سے نہیں. دس از واٹ یو مین؟ جی ابھی یہ جو آپ دیکھ لیں پورا اسٹیٹ آف ایمرجنسی تو بہرحال دونوں سائڈ پہ ہوگی کیونکہ ایک سیز فائر ختم ہو رہا ہے. ایران کے اوپر حملے ہوئے تو ایران کے لوگ بھی سفر کریں گے, لیکن امریکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیز فائر کے لیے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایگر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہارموز پہ جو ان کا کنٹرول ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک اکنامک پین مل رہا ہے. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی کافی ہائی آ رہی ہے. تو لہٰذا ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے, کیونکہ ایران از ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. ایران کو پتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھی مار پڑنی ہے, پہلے بھی پڑی تھی جو ان کی اسٹرائکس کی ہیں. اس سے ایران ملیٹریلی نہیں ان کو ریسپونڈ کر سکتا, لیکن ایران کی ریسپانس ایسیمیٹرک ہے. وہ ایک تو جغرافی کو ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم بھی کہ لبنان تک وہ اس کو ایکسپینڈ کر گیا, عراق کو کر گیا. سیریا میں سے یو ایس کو اپنی ٹروپس واپس بھی ڈراپ کرنی پڑی, اگرچہ سیریا ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں نہیں آیا, تو وہاں سے بھی اس کو کیونکہ اپنی ری انفورسمنٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں سے ودرا کرنی پڑی. تو ایک اوور آل ان کے جو فورس پوسچر ہے اس پہ امپیکٹ تو پڑ رہا ہے. تو امریکہ کی ایک طرح سے زیادہ ارجنسی ہے, اور یہ اگر سچویشن لنگر آن کرتی ہے تو میرے خیال میں دونوں سائڈز کے لیے اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگی. اور جہاں تک میں بات کر رہا تھا نا کہ باقی جو ایشوز تھے ان پہ میرے خیال میں بات چیت جب ایک دفعہ ہو جائے سیکنڈ راؤنڈ, تو اس کے بعد جا کے ٹیکنیکل ٹیم سٹارٹ کریں گی. جو ان کا پرائمری گول تھا اس سیکنڈ راؤنڈ کے لیے, جو منڈے کے لیے پہلے سی این این نے بھی کہا اور دیگر نشریاتی ادارے بھی کہہ رہے تھے کہ منڈے کو ہوگا, وہ اب نہیں ہو رہا. تو اس میں جو ان کا پرائمری گول تھا وہ یہ تھا کہ فریم ورک, ایک ایگریمنٹ, ایک ڈھانچہ ڈائلاگ کا طے ہو جائے جس کے ذریعے پھر آپ کا وہ سیز فائر آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو جانا ہے کہ جب آپ لوگ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی وار یا وائلنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے باقر صاحب, جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں ایران کی, فالٹ لائنز شاید مناسب لفظ نہیں ہو کیونکہ بظاہر تو وہ ایک ہی کاز کے لیے بات کرتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو میکنگ اے نیریٹو تو فالٹ لائنز ہی لگتی ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا جب انہوں نے بات کی اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے, تو IRGC سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ نے ان پہ کافی تنقید کی سوشل میڈیا پہ, اور وہ ریئل ٹائم میں کی. تو جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس نے کتنا افیکٹ کیا ہے؟ کیا اوور آل ایران کی پالیسی کو افیکٹ کیا یا IRGC پہ بھی اس کا اثر گیا ہوگا؟ کیونکہ اس بیان کے بعد تو نہیں لگ رہا. نہیں, وہ اس طرح سے ہے کہ جو ایران میں جو کرٹیسزم ہوا ہے وہ پالیسی پہ تو نہیں ہوا, وہ اسٹریٹجی پہ ہوا ہے. اراغچی صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا, اگر آپ ان کا بغور, ان کی اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, کہ وہ ان کی ایمبیگوٹی پہ ہوا کہ آپ نے کن شرائط پہ, اور اس کے آپ نے کوئی کیویٹس وغیرہ مینشن نہیں کیے کہ اگر وہ چیز پوری نہ ہوئی تو ہم اسٹیٹ آف ہارموز بند کر دیں گے. تو اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر جو ایمبیگوٹی اراغچی صاحب نے رکھی اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک یونینیمٹی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اس پہ اپنا ساورن کنٹرول برقرار رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر اس وقت جو پرو ڈائلاگ سینٹیمنٹ ہے وہ کافی ویک ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بات ہو, کیونکہ کافی زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو وہ جو کچھ ڈوبس ہے, اگر اس طرح کی امریکہ نے اگر مس کیلکولیشنز کرتے رہے جس طرح کہ کل انہوں نے کی, کہ جہاں پہ وہ ایک ویلکم کرتے اسٹیٹ آف ہارموز کو کھولنے کی, اور دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ ہم نیول بلاکیڈ برقرار رکھیں گے, تو ان کا ہاتھ جو ہے اس میں IRGC کہیں یا
ओवरऑल मैं आपको पब्लिक सेंटीमेंट के बता रहा हूँ कि मेरी, क्योंकि वहाँ बात होती रही ईरान में, तो लोग जो है वो इराक़ची को भी आम आदमी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकली ये टेनेबल नहीं रहेगा कि इस डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू करें। तो उनको ये जो अमेरिकन साइड है इसको भी उनकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा अगर इस डायलॉग को सक्सेसफुल बनाना है। बहुत शुक्रिया बाक़िर सज्जाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। रिसेंटली मशरिक़ वस्ता में एक एयरक्राफ्ट कैरियर 2 डिस्ट्रॉयर्स के सामने दाखिल हुआ। एक तरफ सेंस ऑफ इमरजेंसी है अमेरिका को कि ये सीज़ फायर हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम बूट्स ऑन द ग्राउंड देखते हैं बहुत अनसर्टेनिटी है, बट आई होप कि जल्द अमन हो। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।